अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज फिर जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो को देखने से आपका बहुत ज़्यादा ईमान ताज़ा होगा, क्योंकि ये वीडियो फिर शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह ताला के बारे में है। शेख ज़ुबैर अली ज़ई को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। ये मेरे उस्ताद हैं और इनकी वीडियो मैं आप लोगों तक इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके अकीदे में अगर ज़रा सा भी कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा और आपका अकीदा कुरान और सुन्नत वाला हो जाएगा, आपका मनहज कुरान और सुन्नत वाला हो जाएगा। अच्छा, वीडियो दिखाने से पहले मैं इतना बता दूं कि ये शेख ज़ुबैर अली ज़ई है कौन थे। इनकी 2013 में डेथ हो गई, अल्लाह ताला इनको जन्नत में जगह अता फरमाए। ये इस दौर के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, अरबिक ग्रामर के बहुत ज़्यादा माहिर थे, अरबिक के बहुत ज़्यादा माहिर थे, कुरान और सुन्नत के मनहज पर चलने वाले थे। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिन किताबों में एक मशहूर किताब जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो नमाज नबवी के नाम से है। अगर कोई बंदा वो किताब पढ़ ले नमाज नबवी के बारे में तो उसकी जो उनसे है ना नमाज दुरुस्त हो जाती है, उसका नमाज के हवाले से अकीदा दुरुस्त हो जाता है और उसकी नमाज बिल्कुल वैसे ही हो जाती है जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई। शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह ताला का तारुफ वैसे तो हमें होना चाहिए था, लेकिन ज़्यादातर तारुफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने शेख ज़ुबैर अली ज़ई का करवाया। अच्छा, शेख ज़ुबैर अली ज़ई वो अहले हदीस नहीं थे जो अहले हदीस सिर्फ बातें करते हैं और अपना आप मनवाते हैं, लेकिन शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह ताला ऐसे नहीं थे। इन्होंने अपना आप नहीं मनवाया, इन्होंने हमें अग्री करवाया कि हमने उस पर चलना है जो कुरान में है और उस पर चलना है जो सही हदीस में है। इसके अलावा कोई भी बात हो तो हमने उसको छोड़ देना है। ये शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह ताला हमें सिखा कर गए हैं। प्लस मैं ये बताना चाहूँगा वीडियो दिखाने से पहले कि प्ले स्टोर पे इशात इस्लाम के नाम से और यूट्यूब पर इनका चैनल भी है इशात इस्लाम के नाम से, शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह ताला का। अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें इनके फतावा, नमाज का तरीका और बहुत सारी ऐसी किताबें आपको आसानी से ऑनलाइन फ्री ऑनलाइन मिल जाएंगी, जिसमें आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और आपका अकीदा बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और आपकी तौहीद बहुत ज़्यादा पक्की हो जाएगी। वसीले के ऊपर इनकी किताब है, नमाज के ऊपर इनकी किताब है, रफुल जदैन के ऊपर इनकी किताब है, बहुत ज़्यादा किताबें हैं इनकी। अब जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूँ, इस वीडियो में शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह ताला ने 40 सवालात के जवाब दिए और ये शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह ताला एक दरस दे रहे थे, उसके अंदर ये मुनाजरा टाइप हुआ। यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब उस जगह मौजूद थे जहाँ पे शेख ज़ुबैर अली ज़ई दरस दे रहे थे और उसी दरस में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह ताला से बहुत से ऐसे सवाल किए जो हमारे माइंड में भी होने चाहिए। मतलब दीन के हवाले से ऐसे ऐसे सवाल जो हमारे माइंड में अक्सर होते हैं, लेकिन उनका इतना जबरदस्त जवाब शेख ज़ुबैर अली ज़ई ने विद रेफरेंस, ये नहीं है कि बगैर, आप अगर चेक करें ना इन्होंने जो जो बात की, आप इस्लाम 360 में सिर्फ वो लफ्ज लिख के आप चेक करें तो आपको जिन हदीस का नंबर दिया ना, जिस नंबर कह रहा हूँ, जिस हदीस की किताब का हवाला दिया ना, उस हदीस की किताब के हवाले में से आप यानी उस हदीस की किताब में आप इस्लाम 360 में सर्च करेंगे ना, जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने वसीले के बारे में कहा है तो वसीला लिख के सर्च करेंगे तो आपको एग्जैक्टली वही अहादीस मिल जाएंगी जो शेख ज़ुबैर अली ज़ई हाफिज़हुल्लाह ताला ने हमें बताई और जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। यानी वो सुन्नत तरीका जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए हुए हम शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह ताला की ये वीडियो देखते हैं। तो ये देखें भाई, सवाल जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि मुझे आज सवाल का जवाब मालूम हो। जिसका जवाब मालूम हो वो बयान कर दूंगा, जिसका नहीं हो तो कह दूंगा कि मुझे पता नहीं। परेशान होने की जरूरत नहीं। गैर मुक़ल्लिद और अहले हदीस में क्या फर्क है? ये बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त। गैर मुक़ल्लिद का मतलब है तकलीद न करने वाला, ये लफ्ज़ तर्जुमा है। अहले हदीस का मतलब है हदीस वाला, ये लफ्ज़ तर्जुमा है। अब तशरीह ये है, तकलीद किसे कहते हैं? तकलीद कहते हैं आंखें बंद करके बेसोचे समझे बगैर दलील के किसी की पैरवी करना। अब बेदलील, ये लुगत में लिखा हुआ, अल-कामूस वहीद वगैरह में लिखा हुआ, लुगत की किताबों में, डिक्शनरियों में। अब बेदलील का क्या मतलब है? बेदलील का मतलब है कि कुरान ना हो, क्योंकि कुरान तो दलील है, नबी की हदीस भी ना हो, ये भी दलील है, इजमा ना हो, ये भी दलील है।
تو یہ قرآن حدیث اجماع اور اسی طرح اس میں اور بھی ہے، عامی کا مفتی کی طرف رجوع کرنا، قاضی کا گواہوں کی طرف جو ہے گواہوں سے گواہی سن کے فیصلہ کرنا، تو اس کو چھوڑ کر چھٹی چیز ہے بغیر دلیل کے کسی کی پیروی کرنا، یہ تقلید ہے۔ تو اب غیر مقلد اسے کہتے ہیں جو بے سوچے سمجھے بغیر دلیل کے آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چلے۔ اب ان کی کس میں ہو سکتی ہے؟ اب ایک اہل حدیث بھی غیر مقلد ہو سکتا ہے جو تقلید نہیں کرتا، اب ایک وہ پرویزی بھی جو ہے غیر مقلد ہو سکتا ہے۔ ایک منکر حدیث غیر مقلد ہو سکتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں تقلید کرتا کسی کی، بھائی نہ میں حدیث کو مانتا ہوں نہ اور کسی کو۔ اس طرح بریلوی جو ہیں بریلوی ساتھ وہ عقیدے میں غیر مقلد ہے۔ تو یہ غیر مقلد لفظ یہ ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہے کہ تقلید نہ کرنے والا۔ اب یہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بھی ہے کہ نہیں، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اہل حدیث کہتے ہیں حدیث والے کو، حدیث والے دو لوگ ہیں، یا تو محدثین کرام ہیں جنہوں نے حدیثیں سنی تھیں، حدیثیں لکھی تھیں، حدیثوں کو یاد رکھا تھا، پڑھایا تھا، حدیثوں کے مدرسے چلائے تھے۔ دوسرے لوگ جو ہے حدیث پر عمل کرنے والے، اور یہ بات جو میں کہتا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی میں یہ بات فرمائی کہ اہل حدیث دو قسم کے لوگ ہیں۔ اب یہ جو محدثین تھے، یہ جو حدیث پر عمل کرنے والے تھے، ان لوگوں کا منہج کیا تھا، یہ کس طرح عمل کرتے تھے؟ بھائی یہ لوگ قرآن کو مانتے تھے، حدیث کو مانتے تھے، اجماع کو مانتے تھے، یہ سلف صالحین کے فہم پر کتاب و سنت پر عمل کرتے تھے، یہ اپنی مرضی کے مطابق قرآن حدیث پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ جو صحابہ تابعین سلف صالحین سے ثابت ہوتا۔ تو اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو قرآن حدیث پر اجماع کو حجت سمجھتا ہے اور قرآن حدیث پر سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں عمل کرتا ہے، اور اسی طرح سارے صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے، صحابہ کرام کی گستاخی نہیں کرتا، جتنے بھی ثقہ تابعین تھے اور تبع تابعین تھے جو ثقہ تھے قابل اعتماد، ان سے محبت کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، کسی کی گستاخی نہیں کرتا، سلف صالحین کے منہج اور فہم پر ہے۔ اور باقی بھی جو باتیں مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ سات آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہے، وہ ساری صفات ان کو کما یلی کو بشان ہی کما یلی کو بجلالی مانتا ہے، وہ اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث علیحدہ چیز اور غیر مقلد علیحدہ، اور یہ لوگ جو ہے یہ ہمیں غصے سے گالیاں دیتے ہوئے غیر مقلد کہتے ہیں۔ اہل حدیث کو یہ جو مخالفین ہیں نا یہ اس طرح کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو کس طرح ذلیل کیا۔ یہ ہمارے لیے یہ غلط لفظ استعمال کرتے تھے، یہ لفظ انہوں نے اپنے اماموں کے بارے میں استعمال کیا، غیر مقلد کے لفظ۔ در مختار کی شرح تحتاوی میرے پاس موجود ہے، اس میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن تحتاوی نے لکھا ہے کانوا غیر مقلدین، یہ سارے غیر مقلد ہیں۔ اور اسی طرح مجالس حکیم الامت میں تھانوی کا یہ قول موجود ہے، انہوں نے کہا تھا امام ابو حنیفہ کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے۔ تو بھائیو غیر مقلد علیحدہ چیز ہے، اہل حدیث وہ ہیں جو تقلید کے بغیر کتاب و سنت پر سلف کے صالحین کے منہج کی روشنی میں عمل کرتے ہیں۔ دم کرنے کے بارے اور تعویذ لٹکانے کے بارے میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتا دیتے ہیں۔ دم کرنا جو ہے یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من اراد ان ينفع اخاه من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل، جو آدمی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ فائدہ پہنچائے، یہ اسی دم کے بارے میں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اعرضوا علی رقاکم، یہ تم اپنے دم جو ہے میرے سامنے پیش کرو جس میں شرک نہ اس کے ساتھ کوئی رہے۔ دم جو ہے وہ اگر شرکیہ ہے تو حرام ہے۔ اگر کوئی ایسا دم کرتا ہے یا جبریل یا میکائیل یا غوث الاعظم یا پیر دستگیر، یہ سارے شرک ہیں، یہ بالکل جائز نہیں۔ اور اگر کوئی اس طرح دم قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث میں دعا پڑھتا ہے، تو پھر یہ بالکل جائز ہے، صحیح ہے۔ تعویذ اب آ گیا، تعویذ کا لفظی معنی تو ہے اللہ کی پناہ مانگنا، لیکن سوال میں مراد لٹکانے والا تعویذ ہے، کیوں لٹکانے کا ذکر بھی ہے۔ تعویذ کچھ لوگ جو ہے وہ لکھتے ہیں کاغذ پر یا کسی اور چیز پر بھی لکھتے ہوں گے، عام طور پر کاغذ ہوتا ہے، لکھ کے وہ اس کو لپیٹ کے پھر کپڑے میں لوہے کے اس میں لاکٹ میں کسی میں ڈال کے پھر وہ لٹکا لیتے ہیں، گردن میں لٹکا لیتے ہیں، بازو کے ساتھ باندھ لیتے ہیں، مختلف ان کی حالتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو تعویذ ہے، اس تعویذ کے بارے میں اس کی دو حالتیں، ایک یہ کہ تعویذ کے اندر شرک لکھا ہوا، مثال کے طور پر غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، اور اس طرح شرک کے ہم نے تعویذ دیکھے لوگوں کی، یہ سارے حرام ہیں۔ بعض جگہ پنجابی بنا ہوتا ہے، 12 اماموں کے نام بھی لکھے میں نے دیکھے تعویذوں سے پر، تو یہ سارے حرام ہیں۔ بعض تعویذ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر ہندسے لکھے ہوتے ہیں، 1 2 3 اوپر نیچے، بعض اس طرح لکیر ہوتی ہے، یہ بھی حرام ہے صاحب، تو جادو کی قسم۔ بعض تعویذ ایسے ہیں جن پر قرآن کریم کی آیات لکھی ہوتی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی ہوتی ہے۔ یہ تعویذ جو ہے اس کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، کچھ کہتے تھے کہ جائز ہے تابعین تبع تابعین کے دور میں ہمارے اسلام میں سے، اور کچھ کہتے تھے ناجائز ہے۔ ہم نے جب دونوں طرح کے دلائل دیکھے تو جو کہتے ہیں ناجائز تھے ان کو ترجیح حاصل، کیونکہ سد ذریعہ بھی ہے، دوسرا یہ اس کا ثبوت بھی کوئی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی جلیل القدر صحابی سے بھی ثبوت نہیں ہے اس قسم کی تعویذوں کا، اور تیسری بات یہ کہ اس سے توہین بھی ہوتی ہے، آدمی کبھی کس حالت میں ہوتا ہے، بہت سی باتیں۔ راجے اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ قرآنی تعویذ بھی ہو تو یہ جائز نہیں ہے، یہ نہیں لٹکانا چاہیے، لیکن فتویٰ نہیں لگے گا، اگر کوئی لٹکا لیتا ہے تو اس پر مشرک یا بدعتی کا فتویٰ نہیں لگے گا، مسئلہ اجتہادی ہے۔ کیا کسی صحیح یا ضعیف روایت سے ثابت یا مروی ہے کہ مومن کی نگاہ سے بچو کیونکہ وہ خدا کے نور سے دکھتا ہے؟ ہاں ایک روایت تو آتی ہے
بے سند اور موضوع کے اتقوا من فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، یہ کوئی ضعیف مردود روایت ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یہ بھی اچھا سوال ہے. اہل سنت والجماعت اور اہل حدیث میں کیا فرق ہے، اور کیا صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین اہل سنت ہے یا اہل حدیث؟ ایک تو بھائی یہ جو ہماری مجلس ہے یہ دینی مجلس ہے، میں آپ کے سامنے آیا ہوں نا، مجھے آپ سے نہ ووٹ چاہیے نہ نوٹ چاہیے نہ چندہ چاہیے، بالکل میں انشاءاللہ یہ بیان کر کے چلا جاؤں گا ایک آدمی سے. دوسری بات یہ کہ یہ باتیں دین کی ہو رہی ہیں اور دین کا بھی اہم مسئلہ ہے، کیونکہ یا جنت ہے یا جہنم. اگر کتاب و سنت کا راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے پر زندگی گزاری نا تو سب ہوا منصورہ ہو جائے گا. تو یہ تحقیق کا وقت ہے، مرنے سے پہلے تحقیق کر لیں، مسئلہ دیکھ لیں اور ٹھنڈے دماغ سے سنیں، اور جس میں بھی شک ہو اصل کتاب دیکھ لیں، حوالہ دیکھ لیں. اور کیا صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین اہل سنت ہے یا اہل حدیث؟ اہل سنت والجماعت کا مطلب ہے سنت اور جماعت والے. جماعت کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک معنی یہ اجماع ماننے والے، ایک معنی ہے صحابہ کی جماعت ماننے والے، دونوں مراد ہیں. اور اہل حدیث حدیث والے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے سنت معلوم ہو جائے، میں سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اس کا کیا طریقہ ہے، کدھر سے لے گا؟ صحیح حدیث ہے. حدیث کے علاوہ سنت کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی علاقے میں رہے تو باپ دادا جو ان کے کام کرتے آئے تھے یہ سنت ہے، نہیں بھائی، لوگوں کے باپ دادا تو مختلف کام کرتے آئے تھے. بریلیوں کے باپ دادا مختلف، بریلیوں میں بھی عقیدے ہوں گے، کسی کے باپ دادا کوئی اور طریقے پر ہوں گے بریلی، کسی کا دوسرے پر ہوگا. اسی طرح جو بنیوں کی کسی کا باپ دادا حیاتی ہوگا، کسی کا مماتی ہوگا، اور بھی ہوں گے. بھائی یہ باپ دادا والی بات یہ سنت سے ثابت، یہ سنت والی بات نہیں. یہ امین اصل اصلاحی جو منکرین حدیث میں تھے تھا، یا جاوید غامدی جو آتا ہے ٹی وی پر، یہ جو لوگ سنت میں فرق کرتے ہیں نا، میں کہتا ہوں تم سنت لوگ ہیں کدھر سے؟ اگر کہتے ہو باپ دادا کا عمل ہے تو باپ دادا کا عمل تو ایک نہیں ہے. جس علاقے میں جاؤ گے اللہ نہیں عمل ہوتا ہے کہ نہیں بھائیو؟ مختلف جگہ شادی بیاہ دیکھ لیں، نماز دیکھ لیں، کسی جگہ مسجد میں سلام پھیرے گا امام تو رمضان میں لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، پڑھتے کہ نہیں؟ بلکہ اس کے علاوہ پڑھتے میرے خیال. تو یہ اس کے معلوم کرنے کا صرف اور صرف ایک ذریعہ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. تو اہل سنت وہ یہ جو حدیث والے اہل حدیث ہے. اہل سنت اہل حدیث ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اور والجماعت یہ شیعہ کے مقابلے میں اجماع کے منکرین کو ہے، یہ بھی صحیح ہے. اہل حدیث جو ہے یہ اہل سنت والجماعت. اچھا وہ کتاب ہے کفایت المفتی، مفتی کفایت اللہ دیوبندی دہلوی، ان سے پوچھا گیا نا اہل حدیث کے بارے میں کہ اہل سنت والجماعت ہے کہ نہیں، پہلی جلد میں لکھا ہے، انہوں نے کہا اہل سنت والجماعت ہے، اور لکھا ہے کہ تارک تقلید جو ہے اہل سنت والجماعت سے باہر نہیں ہوتا ہے. اچھا سنت اور حدیث میں سب سے پہلے فرق کرنے والا کون آدمی آپ کو پتہ ہی؟ سب سے پہلے سنت اور حدیث میں فرق کرنے والا کہ حدیث علیحدہ چیز سنت علیحدہ چیز ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا. اس نے کشتی نوح میں جو اس کی کتاب ہے لکھا ہے کہ سنت علیحدہ چیز ہے، حدیث علیحدہ. یہ جتنے منکرین حدیث ہیں یہ مرزا قادیانی سے رہتے ہیں. حالانکہ اشرف علی تھانوی نے بشتی دور میں کہا حدیث سنت ایک چیز. اور بھی ہم کتابیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تو مشہور صحیح واقعہ ہے جس میں وہ حدیث سنت پہ کرا دیتے. سنا دوں واقعہ وہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ یہ جو ہے وضو میں یہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا کس طرح ہے، یہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ اس کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں. اسی مجلس میں امام عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ بھی، تو یہ واقعہ تقدمۃ الجرح و تعدیل میں اور امام بقی سنن الکبریٰ کی پہلی جلد میں حسن ذاتی سند کے ساتھ، یہ صحیح سند کے ساتھ لکھا. ادھر امام عبداللہ بن وہب نے کہا کہ اننا فی ذالک سنہ، ہمارے پاس مصریوں کے پاس اس کے بارے میں ایک سنت ہے. امام مالک نے فرمایا ہاتھ میں کون سی پیش کر. انہوں نے اپنی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور اس حدیث میں مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند پہنچائی، اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے تھے کہ انگلیوں کا خلال کر. امام مالک نے یہ سن کر فرمایا ان ھذا الحدیث حسن، یہ تو حسن حدیث ہے، اچھی حدیث ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ان سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا وہ کہتے تھے انگلیوں کا خلال کرو. پہلے پتہ نہیں تھا، وہ کہتے تھے نہیں یہ خلال، جب پتہ چل گیا حدیث آ گئی خلال کرو. تو بھائیو یہ بات ہے. صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین سارے اہل سنت والجماعت ہیں، سارے اہل حدیث ہیں. اہل حدیث یہ ہمارے بھائی کہتے ہیں نا محدثین کو کہتے ہیں، حدیث بیان کرنے والے. آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غیر مقلدین ہے، پتہ نہیں آپ کو پہلے بھی کہتے ہوئے کہ نہیں، حضروں میں تو کہتے ہیں یہ غیر مقلدین ہے. اہل حدیث جو ہے نا، بعض کہتے ہیں اہل حدیث تو ہم ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اہل حدیث تو محدثین تھے. سرفراز خان صاحب نے بھی لکھا ہوا اور لوگوں نے. تو میں کہتا ہوں یہ صحابہ کرام محدثین تھے کہ نہیں؟ نبی کی حدیثیں سب سے پہلے بیان کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. اس لیے ایک گمراہ فرقہ جو ہے صحابہ کرام پر حملہ کرتا ہے، صحابہ کرام کو برا کہتا ہے نا. مقصد کیا ہے کہ اسلام ختم ہو جائے، کیونکہ جب نبی کی حدیثیں بیان کرنے والے مشکوک ہو جائیں گے تو حدیثیں ختم. وہ میں کہا کرتا ہوں نا کہ چور جو ہے نا، چور اس کی سب سے زیادہ دشمنی کس سے ہوتی ہے؟ نہیں، یہ جو چور ہے نا چوری کرنے والا چوکیدار سے. چور کی سب سے زیادہ دشمنی چوکیدار سے. چور یہ چاہتا ہے کہ چوکیدار بھاگ جائے تو میں لوٹ کے لے جاؤں. تو یہ جو چور ہے نا جو دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ جو دین کے چوکیدار تھے صحابہ کرام اور تابعین کو مرتے. بدعت کی جامع تعریف کیا ہے؟ کیا لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھنا بدعت ہے؟ مسجد میں اے سی لگانا، مسجد میں چراغ کی بجائے ٹیوب لائٹ لگانا وغیرہ. بدعت کی جامع تعریف یہ ہے کہ جو چیز ادلہ اربع سے ثابت نہ ہو، جو چار دلیلیں قرآن حدیث اجماع اور اجتہاد، ان چاروں دلیلوں سے ثابت نہ ہو، اور خیر القرون میں اس پر عمل بھی نہ ہوا ہو. یعنی وہ چیز خیر القرون کے دور میں اس کا وجود ممکن ہو لیکن عمل بھی نہ ہوا ہو اور ادلہ اربع سے بھی ثابت نہ ہو.
اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی میں ایک مثال دے رہا ہوں. اذان میں اگر کوئی آدمی کہتا ہے نا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کہتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہے. بھائی کسی کو شک ہے کہ علی رضی اللہ اللہ کے ولی تھے؟ کوئی شک نہیں، یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کے ولی تھے، یقینی بات ہے. لیکن اگر کوئی اذان میں یہ کہنا شروع کرتا ہے، ہم کہتے ہیں بدعت ہے، کیونکہ نہ یہ قرآن سے ثابت، نہ حدیث سے، نہ اجماع سے، اور نہ اس اتحاد سے یہ ثابت ہے. اور پانچویں بات یہ کہ صحابہ تابعین تبع تابعین خیر القرون کا جو دور ہے اس میں اس پر عمل نہیں ہو. اب رہ گئی یہ مثلا مسجد میں گھڑیاں، مسجد میں ٹیوب لائٹ، بھائی یہ اس کا ان کا تو دین کے ساتھ تعلق نہیں. یہ تو اگر مسجد نہیں ہے کسی کا گھر ہے تو اس میں بھی گھڑی لگی ہوئی ہے ٹائم دیکھنے کے لیے، جو گھر ہے اس کا، اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی ہوٹل ہے اس میں بھی ٹیوب لائٹ لگی ہوئی، اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے، میرے استاد ہیں نا حاجی ابو الرجال الدتا سودری رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی قبر کو نور سے باتیں. ایک آدمی کو انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا بھائی میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ گھڑی جو ہے نا یہ بدعت نہیں ہے. انہوں نے کہا اللہ فرماتا ہے وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، اللہ فرماتا ہے ہم نے لوہا اتارا ہے، اس میں بڑی تکلیف ہے. تکلیف میں گولی مارتے مار جاتا ہے، دماغی بم دماغی ہونے، خود کچھ حملے ہو رہے اور بھی بہت کچھ. وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی. تو فائدہ نہیں کہ آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جی اتنے بجے. اب مجھے پتا تھا کہ میرا جو پروگرام ہے عصر کی نماز کے بعد 4:30 بجے، یعنی ہم وہی پرانا جو ٹائم عزت داری والا ٹائم نہیں والا، تو وہ 4:30 بجے جو ہے ہم نے وہاں نماز پڑھنا ہے. تو اس لیے ہم حضرت سے نکلے اس طرح. اگر یہ ہمیں پتہ نہ ہوتا تو پھر تو حضرت سے ایک دن پہلے آنا تھا کہ بھائی ہمیں پتہ نہیں کس وقت ہوگا. اس لیے مساجد میں ایسی شراب وغیرہ یہ کوئی بدعت نہیں ہے. بدعت ہے تو وہ اشہد ان علی ولی اللہ یا اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا، اور یہ ایسا ہے جس کو بریلیوں نے بھی بدعت کیا. غلام رسول صحیح اگر جب بعد میں رجوع کر لیا لیکن پہلے جو ہے اس کو ان کی مسجد میں نہیں ہوتا، ابھی ہوتا نا. اچھا سر، یہ اگر اسپیکر کی وجہ سے مکبر کی سنت اٹھ جائے، مکبر کو سنت مانتے ہیں، مکبر بھی شکل، ہاں جی، اگر اسپیکر کی وجہ سے مکبر کی سنت اٹھ جاتی ہے تو اس کانٹیکس میں پھر ہم جس طرح عرب والے ہیں انہوں نے مکبر بھی رکھا ہوا ہے، اسپیکر بھی رکھا ہوا ہے، لیکن 4 نمازیوں کے ساتھ اسپیکر لگا دیتے ہیں. نہیں وہ ویسے صحیح بات، یہ بات بہتر ہے کہ اگر لوگ زیادہ ہونا، مثال کے طور پر وہ 40 50 100 صفحے ہیں تو اتنے دور تک جو ہے وہ آواز، اب لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے نا، تو اس میں فرض کرے کہ لاؤڈ اسپیکر نہ ہو تو پھر کدھر تک آواز جاتی تھی فلان جگہ تک، تو بہتر ہے کہ پیچھے مقابر بھی ہو جائے. بہرحال یہ مسئلہ بھی اختیاری مسئلہ ہے. اس میں ہم اگر وہ مقابر نہیں رکھتے اور لاؤڈ اسپیکر پر استعمال کرتے ہیں تو چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. بہتر والی بات وہ یہ ایجاد بات کی اس دور کی ایجاد. انبیاء صالحین صدیق وفات کے بعد اپنی قبور میں میٹھی نیند سو رہے ہیں یا کس طرح قرآن کی رہنمائی سے بتا. بھائی یہ تو انبیاء جو ہیں وہ جنت میں اعلیٰ مقام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اعلیٰ مقام پر موجود، سارے انبیاء، صدیقین بھی اور نیک لوگ جتنے شہداء صالحین سارے اپنی وفات کے بعد یا شہادت کے بعد عالم برزخ میں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے برزخ میں ان کو جنت میں اگر داخل کر دیا ہے، یا جس کی قبر کوئی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا، قبر سے جنت کی طرف دروازے کھول دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے، وہ سارے اسی طرح جنت میں خوشوں میں موجود ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ان کے لیے. اور ان میں سے ایسے بھی خوش نصیب ہیں جن کو کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، سو جا جس طرح دلہن ہوتی ہے، اور اسے یہ وہ پورا ثابت ہوتا ہے. سوال، کہا جاتا ہے کہ پہلے اہل حدیث علماء اجماع کو دلیل نہیں مانتے تھے مگر اب اجماع کو بطور دلیل لیتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کا جواب میں دیتا ہوں. سید نذیر حسین محدث دہلوی کا نام سنا ہوگا، ان سے بڑی نفرت کرتے ہیں دیوبندی بریلوی صاحب. یہ ہندوستان میں 60 سال تک حدیث پڑھانے والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ ان کے ہاتھ شاگرد جو تیار ہوئے نا، شاگردوں کی فوج ہزاروں میں شاگرد، اور ان کے شاگرد بھی ہیرے ہیں. عبد الرحمان مبارک پوری، شمس الحق عظیم آبادی، فلان ان کے شاگرد. تو سید نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگردوں میں سے تھے ایک حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، دلی میں مدرسہ بھی بنایا تھا. اس زمانے میں جو بندیوں بریلیوں نے کتاب لکھی تھی، کتاب کا نام رکھا تھا انتظام المساجد باخراج الوہابیین من المساجد. مسجدوں کا انتظام کرنا چاہیے، وہابیوں کو مسجد سے باہر نکالنا چاہیے. اس زمانے میں کوئی اہل حدیث چلا جاتا تھا تو اس کو مارتے بھی تھے، مسجد سے باہر پھینک دیتے، مسجد کو دھوتے بھی تھے، بہت کچھ کرتے تھے. تو کتاب بھی انہوں نے کی، انگریزوں کی ان کو خوش کرنے کے لیے یا کوئی مقصد بھی ابھارا. اس میں جھوٹے الزام لگائے حدیث کے بارے میں، یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بدعتی کہتے ہیں. کتنا ظلم. اور یہ اس کے لدھیانے والے جو تھے نا وہ مفتی، یہ صرف انہی کا مسئلہ نہیں ہے. اشرف علی تھانوی نے اہل حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ اہل حدیث تراوی کے مسئلے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بدعتی کہتے ہیں. کتنا بڑا بہتان ہے بھائی. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں آج تک اپنے کسی استاد سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ فتویٰ نہیں سنا، کسی کتاب میں نہیں پڑھا، کسی سے ہمیں نہیں سنا. آپ نے سنا کسی نے اس کا کتنا جھوٹ ہے، بہتان ہے. تو اس بہتان کے جواب میں انہوں نے پھر کتاب لکھی حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ، جس کا نام ہے ابراہ آل الحدیث والقرآن. اور آگے فرمایا تھا کہ بما جاء فی جامع شواہد من البہتان، جامع شواہد کی کتاب انہوں نے لکھی تھی، یعنی ہمارے خلاف جو بہتان لوگ بیان کرتے ہیں اس کا انہوں نے جواب دیا تھا. یہ 100 سال پہلے کی بات ہے. اس کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے نزدیک اصل دلیل قرآن حدیث ہے. پھر کہتے ہیں بھائیو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اجماع نہیں مانتے. اجماع حجت ہے جب قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. تو جب اجماع حجت ہے تو خود بخود قرآن حدیث میں اجماع ماننا بھی آ گیا. تو یہ 100 سال پہلے بھی ہمارے علماء اجماع کو مانتے تھے. اگر کسی نے انکار کیا تو اس کی غلطی ہے بھائی. اور یہ اصل میں
یہ بہتان ہے ہمارے خلاف جو یہ لگاتے ہیں کہ یہ بھی سوال ہے کیا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت والے دن جب کسی آدمی کی فرض نمازیں پوری نہ ہوئی تو اس آدمی کی سنتیں اور نوافل سے کبھی پوری کی جائے گی؟ ہاں یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن جو ہے نا وہ اس کے نوافل جو ہے اور نوافل سنتے بھی ہیں اسے کبھی پوری کی جائے گی. یہ ہے حافظ اب اس کا حوالہ میرا خیال یہ سنن کی روایت ہے کہ اس طرح کبھی پوری کی جائے گی. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے جو کتاب الصلاۃ کی ہے اس میں 2 گروہوں کے دلائل لکھے, اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی شاگرد رفع دین نہیں کرتے تھے سوائے پہلی مرتبہ کہ اس کا جواب ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ تابعین کی بات ہے. یہ جو ان کے شاگرد تھے نا ان 2 صحابیوں کے یہ تابعین تھے اور تابعین کا مسئلہ صحابہ کے بعد آتا ہے. صحابہ کرام جو ہے ان سے ترک رفع دین ثابت نہیں ہے, ان سے رفع دین کا کرنا ثابت ہے, کسی ایک صحابی سے بھی ترک رفع دین ثابت نہیں. اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا جو اجتہاد ہے ان کو تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا کہ کس وجہ سے اہل کوفہ کے عمل کی وجہ سے کس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا ہے. لیکن جب ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت ہو جائے, صحابہ کی آثار بھی صحیح ثابت ہے, بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیکھتے تھے اگر کوئی آدمی رفع دین نہیں کرتا اس کو کیوں سے مارتے تھے. تو اس وجہ سے ہمیں تو اس کو ترجیح دینی پڑے گی. تابعین کی بہت سی باتیں ہیں, یہ جو تابعین ہے بہت سے تابعین کے مسئلے ہیں جو کہ حنفی نہیں مانتے. وہ ایک کتاب ہے نا اللمحات, اس میں ابراہیم نخعی کے 50 مسئلے لکھے ہیں محمد رئیس ندوی صاحب نے جو حنفی ذاتی مانتے ہیں. ان میں سے ایک موٹا مسئلہ سنو. تابعین کہتے تھے جرائم کو مسئلہ کرنا چاہیے اور ہمارے یہاں دیوبندی بریلوی کہتے ہیں جائز نہیں. تو بھائی تو ادھر کدھر نہ نکلے. یہ اب سوال ہے جی عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو کیا نبی بن کے آئیں گے؟ اگر نبی بن کے نہیں آئیں گے تو نبی امتی کیسے بن سکتا ہے؟ اور اگر نبی بن کر آئیں گے تو نبی کی موجودگی میں نبی کیسے آ سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے, یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے. آج آپ کو ایک نقطہ بھی بتا دوں کیونکہ ہمارے پڑھے لکھے بھائی بیٹھے نا, بہت زبردست نقطہ ہے اور یہ نقطہ ایک آدمی نے ایک مرزائی مربی کے سامنے بیان کیا تھا تو وہ بھاگ گیا تھا چکر. ان کی تو بنیاد یہی ہے تو میں ابھی وہ بتاتا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی نام کا ایک کذاب دجال گزرا, اس نے ایک کتاب لکھی حمامۃ البشرا. حمامۃ البشرا یہ چھپی ہوئی موجود ہے, مارکیٹ میں روا کی چھپی ہمارے پاس موجود ہے, شیطانی خزانے میں بھی ہے. اس کتاب میں مرزا قادیانی نے یہ اصول لکھا ہے کہ نبی اگر کوئی پیشن گوئی بیان کرے قسم کھا کر پیشن گوئی بیان کرے کہ میرے بعد یہ بات ہوگی اور اس میں قسم کھائے کہ اللہ کی قسم یہ بات ہوگی تو یہ ظاہر پر محمول ہوتی ہے, یہ تعویل نہیں کی جاتی, مجاز نہیں کی, اس کا ظاہری معنی مراد ہوتا ہے. سمجھا کی بات؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی صحیح بخاری مسلم موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ یعنی قسم کھا کر آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم تمہارے اندر نازل ہو, تو عیسیٰ بن مریم جو ہے وہ قیامت سے پہلے نازل ہو. یہ مرزا غلام اور مرد چراغ بی بی یہ نازل ہوگا, یہ کوئی حدیث نہیں. عیسیٰ بن مریم والی حدیث ہے. پھر یہ بھی ثابت ہے کہ عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوگی. مسند البزار میں یہ صحیح روایت موجود ہے, ایک دفعہ میں نے پیش کی تھی, وہ بھی باقی تھے, وہ بیکی والی روایت مسلمانوں سے کہتے ہیں نا. خیر عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے, سچے نبی ہے, اور نبی سے نبوت چھینی نہیں جاتی. تو جب وہ آئیں گے نبی ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی ملاقات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, دونوں زندہ تھے. اس لیے حافظ ابن حجر علیہ السلام میں عیسیٰ علیہ السلام کو صحابی ذکر اور صحابی امتی ہوتا ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام امتی بھی ہے نبی بھی ہے. جب آسمان سے نازل ہوں گے آئیں گے, اب وہ کس طرح کریں گے؟ صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے امکم بکتاب ربکم و سنت نبیکم. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے تمہاری امامت کریں گے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے ساتھ. تو بھائی اب عیسیٰ علیہ السلام پر وہی بھی آئے گی, لیکن وہی کا تعلق دین کے کسی مسئلے کے ساتھ نہیں ہوگا. وہی ہوگی کہ چلو مسلمانوں کو لے کے جاؤ, دجال کو مارو, یہ کرو. دین مکمل ہو چکا. یہی دین عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نافذ کریں گے. ہمارے کچھ بھائی جو ہے فتاوی شامی میں لکھا ہوا ہے اور مکتوبات شیخ سرہندی میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حنفی مذہب ہاں جی حنفی مذہب پر عمل کریں گے. بھائی آپ غور کریں, عیسیٰ علیہ السلام جو نبی بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں, امام ابو حنیفہ سے تو افضل ہے, اس میں تو شک نہیں. امام صاحب کے پیچھے کیوں چلاتے ہو؟ امام حنیفہ کو ان کے پیچھے چلاؤ. سارا جھوٹ اس طرح کی باتیں اللہ معاف کرے. تو بھائی یہ حقیقت ہے, یہ آ سکتا ہے, یہ آئیں گے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے, انہوں نے فرمایا کہ قسم کھا کر عیسیٰ علیہ السلام اس کا زندہ ہے اور وہی نازل ہوں گے. 73 فرقوں والی حدیث کی موجودگی میں دوسروں کو کس حد تک دعوت دینی چاہیے؟ 73 فرقوں والی حدیث تو صحیح ہے, اس میں شک نہیں کہ صحیح حدیث ہے. 72 دوسی ہے, ایک جنتی ہے. اب جو 72 دوسی ہیں ان سے اگر آپ نے دعوت ان کو دینی ہے تو نرمی سے, بہت اچھے طریقے سے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ. یہی طریقہ ہمارے اسلاف سے ثابت ہے. وہ میں نے بتایا تھا نا, آپ کو پتا, میں آپ کو بتا دوں. بعض اوقات جو ہے اس طرح کا ہوتا ہے نا کہ ایک پکا گمراہ کافر ہے, نرمی سے اور دلائل سے اگر بیان کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی فتح دیتا ہے اور بڑے لوگ جو ہے وہ صحیح ہو جاتے ہیں. غازی ابو بکر الباقلانی ایک عالم گزرے, خطیب بغدادی کے استاد تھے. اس زمانے میں غالباً معتصم باللہ کا دور تھا بغداد میں. تو عیسائیوں کا جو بادشاہ تھا وہ ادھر
قسطنطنیہ میں ہوتا تھا، ترکی میں جو وقت ہے، یہ اس وقت عیسائیوں کا درخلاف تھا، یہ اس وقت فتح نہیں ہوا تھا۔ اس بادشاہ نے الچی بھیجے کہ مسلمانوں کو کوئی عالم میرے پاس آئے، کوئی ہمارے ساتھ بات کرے، یعنی بات کرنا چاہیے۔ تو خلیفہ نے قاضی ابوبکر الباقلانی کو بھیجا، یہ بہت حاضر جواب انسان تھا۔ قاضی صاحب جب گئے تو اس بادشاہ نے کوئی ایسا انتظام کیا تھا کہ جو آدمی آتا تھا وہ جھوک کے داخل ہوتا تھا دربار میں، سجدہ کی حالت میں۔ قاضی ابو جعفر اس جگہ پہنچے تو انہوں نے کھڑے ہو کر پہلے پیٹھ بھی کاٹ لی اور پہلے ٹانگیں اندر داخل کی اور پھر پیٹھ پر چلتے ہوئے آگے دربار میں سے نکل گئے۔ تو بادشاہ تو ناکام رہا، تو اس بادشاہ نے مذاق اڑاتے ہوئے طنز و مزاح کے الفاظ میں کہا کہ سنا ہے تمہارے نبی کی بیوی پر زنا کی تہمت لگی تھی، امی عائشہ صدیقہ کا اس نے ذکر کیا، مسلمانوں کی توہین کرنا چاہتا تھا۔ قاضی ابوبکر نے پھر وہاں جواب دیا، اس نے کہا ہاں 2 عورتوں پر تہمت لگی تھی زنا کی، ایک شادی شدہ عورت تھی جس کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، کیونکہ بچہ ہی پیدا ہو سکتا ہے نا زنا سے، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، ایک کنواری تھی وہ بچہ لے کے آ گئی، کنواری بچہ لے کے آ گئی اور دونوں بے گناہ تھے، وہ تو ہکا بکا رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا۔ پھر وہ جو ہے نا ان کا پوپ اٹلی میں نا پوپ تھا، پوپ نے کوئی بات کی اس کو بھی خاموش کیا، پھر پوپ سے کہا ہے کہ تیرے بیوی بچے کس طرح ہے، ٹھیک ٹھاک ہے تیرے بیوی بچے؟ تو لوگ بولے دباری کی نہیں 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 پوپ کی شان کے لائق نہیں، پادری کا شادی نہیں کرتا نا بڑا، یہ بڑی توہین ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا شرم نہیں آتی، پوپ کی شان کے لائق نہیں ہے بیوی بچے، اور اللہ کے بارے میں کہ تو اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا، شرم نہیں آتی؟ تو بھائی یہ اچھے طریقے سے دعوت دے، دلائل کے ساتھ دعوت دے، کسی کو کافر مشرک نہ کرا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہ یاد رکھے۔ فما بال القرون الاولى، فرعون نے کہا تھا یادوں کا کیا ہوگا، انہوں نے کہا علم عند ربی فی کتاب لا یضل ولا ینسى۔ لفظ فرشتہ ہم اکثر ملائک کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو کیا قرآن و حدیث کی روح سے یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، زبانیں ومن آیاتی، اللہ فرماتا ہے ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، اللہ کی نشانیاں میں سے یہ آسمان زمین پیدا کیا، یہ تمہاری زبانوں کا اختلاف، تمہارے رنگوں کا اختلاف، کوئی کالا کوئی سفید کوئی گورا کوئی سانولا، یہ ترجمہ ہے، یہ یعنی ملک کا فارسی میں ترجمہ ہے، تو یہ جائز، یہ کوئی نہ چیز نہیں، یہ اسلام نہیں کہتا کہ تم دوسری زبان میں بولو، اس وجہ سے میں کہتا ہوں خدا کا لفظ بھی جائز ہے۔ بعض حدیث جو ہے نا شیخ امین اللہ پشاوری نے اس بارے میں رسالہ میں نہیں بھائی خدا کا لفظ بھی جائز ہے، بہتر نہیں، بہتر اللہ کا ہے، ہم تو اللہ ہی کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی کہتا ہے تو یہ ترجمہ ہے۔ وہ ایک آدمی تھا نا شیخ غلام اللہ رحمتی صاحب، ایک بہت بڑے حدیث عالم ہے صبح میں، تو ان کے پاس گیا، اس نے کہا کہ خدا نہ منوا کچھ تمہیں کہ میں خدا نہیں، میں خدا نہیں مانتا ہوں، تو انہوں نے جواب دیا حضرت تمہارا کافر نہیں مان، میں اتنا کافر نہیں ہوں کہ میں کہوں میں خدا نہیں مانتا، تو کہ میں لفظ خدا نہیں مانتا، یہ لفظ نہیں مانتا۔ تو بہرحال اس پر اجماع ہے، جب خدا پر اجماع ہے، آلوسی نے روحانی میں اجماع کر کیا ہے، ترکی کہتے ہیں تکری، ازبک کہتے ہیں تھینگے تالا، یونانی کہتے ہیں تھیوس، انگریز کہتے ہیں گاڈ، اور کتنے کیا کہتے ہیں، تھیوس تو مجھے پتا کہ جان مل جاتی ہے۔ یہ دوسرا سوال سینسر، 7 سوال کا جواب بھی نہیں ہے، اس کے لیے حضرت تشریف لے گئے۔ یہ سوال ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ کعبہ میں 4 مصلے تھے 4 اماموں کے؟ ہاں بھائی 4 مصلے تھے خانہ کعبہ کے ارد گرد، لیکن یہ مصلے اماموں نے نہیں بنائے تھے، یہ کوئی ان کی وفات کے 700 سال بعد بنے، اور یہ ترکوں نے بنائے تھے، یہ عثمانی ترک جو تھے نا، ترکوں نے یہ مصلے بنائے تھے 4 مصلے، اور ان کے بارے میں رشید احمد گنگوئی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بری بات ہے، ان کی تعریفات میں لکھی، ہاں یہ امر زبون ہے، برا ہے، میرے پاس حوالہ لگا ہے، وہ فون پر سے آپ حوالہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے یہ آل سعود کو کہ انہوں نے شیخ عبدالعزیز، یہ ملک عبدالعزیز نے آ کر 4 مصلے ختم کیے۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں جب گیا تھا 1953 میں، وہ حج کے لیے گئے تھے بسوں پر، وہ کہتے ہیں اس وقت مصلے موجود تھے لیکن نماز نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی تصویریں ہیں اس کی۔ اچھا، تو وہ اس طرح تھا کہ نماز خاص طور پر مغرب کی نماز میں بڑا بات سیاحوں نے لکھا ہے کہ جب مغرب کی نماز حنفی بھی اسی وقت پڑھتے ہیں جب حدیث شافعی پڑھتے ہیں سارے ہم، تو امام ایک کہتا ہے اللہ آپ پر رکوع کے لیے جاتا ہے، دوسرا سمجھتا ہے کہ نہیں سجدے کو جا رہے ہیں، وہ اللہ پر سجدے کو جا رہا ہے، اسی طرح وہ کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ داڑھی کٹواتا ہے کیا وہ امامت کرا سکتا ہے؟ یعنی مراد یہ ہوگا کہ داڑھی کٹوانے والے کے پیچھے نماز جائز ہے، کٹوانے سے مراد اگر داڑھی بنانا ہے تو یہ فاسق فاجر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر یہ مسلمانوں کا خلیفہ بادشاہ ہے اور کہیں نماز پڑھا رہا ہے تو نماز ہو جائے گی اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے، لیکن فاسق فاجر ہے اس کے پیچھے جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر وہ تھوڑی تھوڑی اس کی ہے تو بھی فاسق ہے، اگر ایک مٹھی سے زیادہ کٹاتا ہے تو پھر نماز ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ اتحادی ہے، صحابہ کرام ثابت ہے، فاسق فاجر نہیں ہوتا، صحابہ سے ثابت ہے، ہاں صحابہ کرام سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے، اور بغیر اختلاف کے ثابت ہے، کسی ایک نے انکار نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں اجماع ہے اجماع ہے۔ اس بارے میں یہ 2 موقف غلط ہے، ایک ہمارے استاد جو ہے نا میرے کئی استاد علی حدیث علماء جو کہتے ہیں داڑھی کو کینچی لگانا حرام ہے، یہ بھی غلط ہے، اور شیخ البانی جو کہتے ہیں کہ ایک مٹھی سے کاٹنا واجب ہے ضرور، یہ دونوں غلط ہے۔ بہتر یہ کینچی نہ لگائیں، اگر کوئی لگا لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ تو جائز ہے، کیونکہ یہ اگر حدیث کے خلاف ہوتا تو کوئی تو انکار کرتا صحابہ کرام سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کینچی ثابت نہیں، اس لیے نہیں لگا چاہیے۔ من القا ہے، القا لفظ نہیں، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے منکا لٹکایا اسے شرک کیا، اس کا مطلب ہے یہ لکھا نہیں جس نے تعویذ لگایا، تمیمہ کہتے ہیں منکے کو، وہ گول گول جو ہوتے ہیں نا دانے، اس بارے میں طالب رحمان صاحب نے کتاب لکھی ہے، وہ اگر سے جواز کی طرف گئے لیکن اس کی بس وجہ یہ تھی کہ شاہ محمود ربانی نام کے ایک آدمی نے فتویٰ لگایا تھا یہاں پنڈی میں امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر، تو پھر جو ہمارے استاد ہیں میرے استاد حافظ عبدالحمید اظہر حافظ اللہ، انہوں نے اور کس اور نے یہ مشورہ دیا، تو پھر شاہ صاحب نے کتاب لکھی ہے دفاع میں نا،
تو ہمارا صحیح مسئلہ یہی ہے کہ جو شرک ہے، شرکیہ تعویذ یا یہ من کے جو ہے نا پھاٹک من کا، ہمارے یہاں میں یہ بھی استعمال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں پھاٹک من کا، تو یہ شرک ہے۔ اگرچہ ایک روایت بھی آئی ہے امی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ کہتے ہیں کہ من کا اگر بیماری کے بعد ڈالا جائے تو شرک نہیں ہے، یہ بھی صحیح روایت ہے۔ تحوی کی شرح مانگنا صاحب میں مستدرک الحاکم ہے۔ یہ وہ کس نیت سے اگر وہ عورت اپنی خوبصورتی کے لیے لگاتی ہے شاید اس کنٹیکس میں بس وہ ہوگا، بہرحال یہ ہے کہ شرک جو ہے نا وہ شرکیہ اور یہ من کی شرک ہے۔ کون سی؟ اچھا عقائد اور مسائل، کون سی چیز عقائد میں شامل ہے، کون سی چیز مسائل میں شامل ہے، یہ فرق عام آدمی کو کس طرح معلوم ہوگا؟ معلوم ہو جائے گا اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور اس طرح عذاب قبر، یہ ساری چیزیں عقائد ہیں۔ اب جو مسائل ہیں مثال کے طور پر نماز میں رفع دین کرنا، ہاتھ باندھنا، یہ وغیرہ، یہ سارے مسائل، تو یہ آدمی تحقیق کر لیتا ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی تحقیق کرتا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے، دوسرا کہتا نہیں مجھے ٹھیک ہے، اجتہادی مسئلہ ہے۔ ایک آدمی قرآن مجید پڑھ رہا ہو اور دوسرا آدمی کسی اور کام مشغول ہو، تو سننے اور پڑھنے کے لیے کیا حکم ہے؟ بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا آدمی وہاں کسی کام میں مشغول ہے، وہ نہیں سنتا، تو یہ آدمی دل میں پڑھ لے۔ ضروری ہے کہ اس کو ممکن ہے کہ دو آدمی باتیں نکالیں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی آدمی کسی پر قرآن جار نہ پڑھے، یعنی نمازی جو ہے نا، مثال کے طور پر نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی اونچا قرآن پڑھنے شروع کرے اور وہ بھول جائے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اسی لحاظ سے مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے، تو اگر تو دوسرے بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ قرآن دل میں پڑھ لے، یا کہے اس دوسرے بھائی کو تم یہاں سے چلے جاؤ، وہی بات ہوتی ہے، ورنہ جو ہے قرآن کا سننا ضروری ہے۔ سوال آپ بس کریں آپ زبانی بھی کرتے ہیں۔ بھی کر دیں۔ اچھا مجھے ایک بیماری بھی ہے نا، یورک سے بھی جب شاہ بجتا مجھے تو ابھی بھی آئے ہوئے، جیسے یہ ایک دو سوال کے پہلے سامنے کھول دینا چھوٹا بنا، اس کے بعد سوال آپ کی بچت پھر ٹھیک ہے۔ خاص طور پر سفر میں یورک سے بہت تیز ہو جاتا ہے، گردوں کی کمزوری ہے۔ 6 کلموں کی کیا حقیقت ہے؟ ان کو 5ویں اور 6ٹھے کو یاد کرنا، بچوں کو بڑوں کو یاد کرنے کی ترغیب دلوانا، کیا بدعت ہے یا نہیں؟ اسی طرح بریلوی کتابوں میں دعائے جمیلہ، دعائے کاشا وغیرہ کے متعلق کیا حکم ہے؟ دعائے جمیلہ، دعائے کاشا کا تو مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہے، بریلوی کے بارے میں تو خیر اتنی معلومات ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو دوسرا یہ 6 کلمے جو ہیں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کلمہ صرف ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہے، اور ہم نے یہ کلمہ ثابت بھی کر دیا اپنے رسالے میں اللہ کے فضل سے، جو اسی وجہ سے میرے استاد حافظ عبد المنان نور پوری حافظ اور انہوں نے مجھے خط لکھا، بڑی خوشی کا ظاہر ہے۔ تو یہ 6 کلمے یہ نہ تو کسی حدیث سے ثابت ہے، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ کسی تابعی سے ثابت ہے، نہ کسی امام سے، امام ابو حنیفہ سے بھی ثابت ہے، امام تابعی سے بھی نہیں۔ پتہ نہیں چار کلمے تو حدیثوں بخاری مسلم میں موجود ہیں۔ نہیں، وہ تو دعائیں ہیں نا، کلمے نہیں ہیں، وہ دعائیں ہیں، وہ دعائیں۔ کلمے یہ 6 نہیں ثابت کہ اسلام کے لیے 6 کلمے ہونے چاہیے، یہ دعائیں ہیں، دعائیں۔ یہ اس کا سوال کو جواب دیں گے نا، تو پھر آپ ٹھیک ہے 4 سوال بیان کر لیں، میں وہ کھل کے ادھر اتاریں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ کفار کو مردوں سے تشبیہ کہا گیا کہ یہ سنتے لمبا نہیں۔ جواب ہو جائے گا، ہاں جی، ٹھیک ہے کون؟ یہ اس کا جواب دینے سے پہلے بتاؤں، یہ بن رہے نا وہ ریکارڈ بھی کر رہے ویڈیو بھی سنتا، ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز سمجھتے، ہو سکتا ہے نا۔ تو مجھے یاد آیا ایک دفعہ ایک مناظرہ ہوا تھا، مناظرہ کرنے والے مبشر احمد ربانی صاحب تھے، میں معاون تھا ان کا، اچھا ہلنا میں مناظرہ ہوا، ہلنا منڈی باہو کی، اور مسئلہ رفع دین پر مناظرہ ہوا تھا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہوا کہ وہ جو مناظرہ کرانے والا بڑا آدمی تھا نا، وہ تو اہل حدیث ہو گیا، سبحان اللہ۔ اس گاؤں میں اتنے اہل حدیث نہیں تھے۔ اس کے بعد بریلیوں نے کہا کہ یہ وہابی جو ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم جیتے وہ نہیں جیتے۔ انہوں نے یہ وہ شرمن صاحب نے مجھے بتائی تھی، انہوں نے ویڈیو جو خود بنائی تھی نا وہ اپنے ایک جگہ ڈیرے پر لگائی ہے بریلیوں نے، اپنے نوجوانوں کو کہا کہ آؤ ہم اصلی مناظرہ کو کہتے ہیں ہم۔ اس مناظرے میں وہ جو بریلی تھا عبد الکریم اور شیخو پوری، وہ سجدوں میں رفع دین ثابت کرتا تھا۔ اچھا وہ ایک ہے تو ہم جو ہے کہتے تھے یہ ضعیف اور ہم رکوع سے پہلے، تو وہ جو کچھ لوگ حدیث ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مولوی بھی رفع دین ثابت کرتا ہے، وہ بھی ثابت کرتے ہیں رفع دین، تو چلو ٹھیک ہے۔ خیر انہوں نے جب ویڈیو لگائی نا، ویڈیو لوگوں کو دکھائیے، 6 نوجوان لیڈیز ہو گاؤں میں سے، ان کے اپنے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ سمجھ جائیے، وہ پھر اس گاؤں میں تو اب مسئلے بھی ہے نا لیڈیز کی۔ تو یہ اس قسم کی جو ہے وہ جدید میڈیا ہے۔ بارہ میں نے نہیں کہا تھا یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے، اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کی فضل سے بریلیوں سے لیڈیز ہیں۔ پچھلے سال میرے پاس آئے تھے، اس وقت تحقیق کر رہے تھے، تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے، میرے خیال میں نام نہ لوں، بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے، تو میرے پاس جب آئے الحمدللہ ادھر بھی انہوں نے سب سوال جواب، آپ تو بہت بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں، بڑے لوگ اللہ کے فضل سے، یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت دے رہے ہیں جی۔ یہ قرآن مجید میں ایک جگہ کفار کو مردوں سے تشبیہ دے کر کہا کہ یہ سنتے نہیں، اس کی تشریح کسی محدث کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ محدث تو پھر حافظ ابن حجر کی فتح الباری دیکھ لیں، اس میں اور قرآن کریم کی جو یعنی تشریحات ہیں، ابھی تو مجھے اس طرح یاد نہیں ہے کہ کس محدث نے کیا فرمایا۔ بہرحال وہ جو ہے نا، یہ مجھے یاد ہے کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو کافروں کی یعنی نفی ہے نا سننے کی، یہ سما و انتفاع ہے، انہیں یعنی نفع دینے والا سننا نہیں سے مراد۔ باقی یہ کہ مثلا قریب بدر والوں نے سنا تھا کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، یہ ثابت ہے۔ تو یہ مسئلہ سماع موتا کا یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے اور لمبا مسئلہ ہے۔ اس بارے میں ہماری تحقیق یہ ہے کہ مردہ کچھ نہیں سنتا سوائے اس کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، مثلا قدموں کی آواز سنتا ہے،
اصحاب بدر جو تھے وہ کفار جو مارے گئے تھے انہوں نے سنا تھا، بس یہ ثابت ہے، باقی مردہ کچھ نہیں سنتا. بعد لوگوں نے غلو کر کے بخاری کی اس حدیث کو ہی ضعیف قرار دے دیا مماتیوں نے، دیوبندیوں نے. وہ تو بخاری کو ہی صحیح قرار دیا. وہ جو ایک ان میں سے ایک مماتی ہے اس نے ایک کتاب لکھی ہے قرآن مقدس اور بخاری محدث. یہ دیکھیں اس کی جہالت. قرآن مقدس لفظ صحیح ہے مقدس، لیکن بخاری محدث لفظ غلط ہے. محدث نام ہی غلط ہے. اس میں گالیاں دی ہیں امام بخاری کو اور حدیث کے اماموں کو. اس کا جواب میں نے دیا ہے. یہ مماتی دیوبندی کو احمد سعید ملتانی جو ہے نا یہ جیل میں چھوٹ گیا. ہماری عدالتوں کو آپ کو پتہ بھی ہے. اس کا بیٹا تو سلفی ہو گیا. دو، اگر کوئی شخص اس طرح دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرا فلاں کام کر دے، اس طرح کہنا کیا بدعت ہے؟ جی ہاں بدعت ہے، کیونکہ ایسا جو ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ محدثین سے، نہ اماموں سے. جتنے بھی ہیں نا بڑے بڑے یعنی 300-400 سال تک اس سے ثابت نہیں ہے، تو ڈائریکٹ اللہ سے دعا کریں. وسیلہ پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس بارے میں آپ ابن تیمیہ کی کتاب الوسیلہ دیکھ سکتے ہیں. زکوٰۃ کے بارے میں بیان کریں کہ یہ کتنے مال پر فرض ہے. یعنی ایک شخص کے اوپر 5 لاکھ کا کاروباری قرض ہے، جبکہ اس کے پاس موجود مال 2 لاکھ کا ہے اور اس نے 4 لاکھ کا ادھار دیا ہوا ہے، تو کیا وہ اپنے پاس موجود مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا یا کل مال کی یا قرض کے علاوہ جو مال ہو؟ یہ بہت سے سوال ہے اس میں. ایک تو یہ زکوٰۃ اگر تقریباً 10,000 روپے جس آدمی کے پاس ہے نا تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. اسے اگر تھوڑے ہیں اسے تو زکوٰۃ اس پر نہیں آتی. وہ لے صفی معدون خمس اواقن صدقہ والی حدیث جو ہے نا 5 کو کیا چاندی سے کم اگر جس کا ہے نا اس پر صدقہ نہیں ہے. خیر تو یہ جو مسئلہ ہے کہ اس پر مثلا 5 لاکھ روپے کا اس نے قرض اٹھایا ہوا ہے لوگوں سے دیا، اس کی تو یہ زکوٰۃ نہیں دے گا، اس کی زکوٰۃ تو وہ دے گا جس نے قرض اس کو دیا. اب اس کے پاس موجودہ مال 2 لاکھ کا ہے اور 4 لاکھ کا ادھار اس نے آگے دیا ہوا ہے. 4 اور 2 6 لاکھ کی یہ زکوٰۃ نکالے. ہاں 6 کی نکالی. اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے. اگر کچھ رقم یہ زکوٰۃ کے مسئلے بہت مشکل ہے، میں اس بارے مضمون بھی تاکہ اس طرح وہ کہیں بڑا. اس میں یہ ہے کہ اگر اس نے کسی ایک آدمی نے کسی کو ٹھیک ہے کسی کو رقم دی ہے نا، مثلا اس نے 1 لاکھ روپے دیا ہے ادھار، اب وہ رقم ڈوب گئی ہے، ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالے گا. جس سال مل جائے گی 1 سال کی نکالے گا. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ سارے سالوں کی نکالے گا، لیکن راجح یہی کہ جس سال مل جائے گی 1 سال کی نکالے گا. میں یہ ایک حجر جواب دے رہی ہے حدیث ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے بخاری میں. صحیح بخاری تقتل کلفیۃ الباغیہ متواتر حدیث ہے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے. نہیں حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح یہ غلط ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے، ان کے گروہ میں ان کے لشکر میں موجود تھے، اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے. اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا. ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا ابو الغادیہ. تو ابو الغادیہ جو ہے اچھا تو اب یہ باغی والا جو ہے ہم فتوی لگاتے ہیں. بھائی اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام دونوں طرف صحابہ کرام تھے، مسئلہ اجتہادی تھا. اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الحق ہے، وہ حق پر ہے. دوسرا جو گروہ اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مومنوں کی دو جماعتیں، تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے تھے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے تو کیا حدیث میں آتا ہے کہ میں نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی؟ ہاں یہ تو صحیح ہے، لیکن کہ اس سے مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوا. عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے نبی ہے. وہ تو دجال کو قتل دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. دجال کو قتل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نازل فرمائے گا جس طرح کہ اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا ہوا ہے. اور اس سے یعنی وہ بعد والے نبی تو نہیں بن جاتے. عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے تھے. اگر کوئی نبی پیدا ہو جاتا تو پھر ختم نبوت جو ہے اس میں فرق آتا. وہ ایک مولوی صاحب نے لکھا ہے نا کہ فرض کریں کہ کوئی نبی پیدا ہو جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا خاتمیت محمدی میں. یہ غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. بڑا فرق ہے تو ختم نبوت ہی ختم. تصویر کی شرعی حیثیت بیان کریں. بھائی تصویر جائز نہیں. اگر مولوی کی ویڈیو جائز ہے تو پھر گھر میں ٹی وی پر اعتراض کیوں ہوتے ہیں؟ گھر میں ٹی وی پر بھی یہ مولوی کی ویڈیو ہوتی ہے. یہ اس طرح کی کوئی جہاد کی دین کتاب کی باتیں ٹی وی پر ہوتی ہے یا بے حیائی ہوتی ہے؟ ٹی وی کو جب ہم حرام قرار دیتے ہیں تو بے حیائی کی وجہ سے. بے حیائی اگر مولوی کرے گا یا دنیا دار سب کے لیے حرام ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ مومنوں میں بے حیائی پیدا کرتے ہیں، فاحشہ عورتیں ہوتی ہیں، ناچ ہوتا ہے، گانے ہوتے ہیں اور بھی گندی باتیں ہوں گی. ہو سکتا ہے کوئی گندی فلمیں بھی ہوتی ہیں، کو پتہ نہیں. ہمارے تو ہم نے ٹی وی دیکھا ہی نہیں، گھر میں آئی بے پردہ کی. تو بھائی یہ اس وجہ سے ٹی وی حرام ہے. اگر کوئی آدمی گھر میں ٹی وی رکھے اس میں مناظرے کی وہ دیکھتا ہے، علماء کی تقریر دیکھتا ہے، یا کوئی جہادی دیکھتا ہے، یا مثال کے طور پر کوئی ٹیکنالوجی اس کو پڑھاتے ہیں، یہ بھی ہو سکتی ہے نا بہت چیزیں. آج کل تو جدید لوگوں کو پتا ہوگا علم جدید، تو وہ ساری چیزیں جائز ہیں. اگر یہ ویڈیو وغیرہ ناجائز ہو تو اس کی تائید کیوں کرتے ہیں؟ بھائی جواب ہم نے دے دیا ہے، باقی آپ ہم سے کیا منانا چاہتے ہیں؟
حدیث بیتی شریف الانبیاء یعنی احیاء رہ گیا فی قبور یصلون سے بعض لوگ انبیاء کی یاد ثابت کرتے ہیں. اس کی وضاحت سنیں. ٹھیک ہے انبیاء زندہ ہیں لیکن ان کی یاد برزخی ہے, دنیاوی نہیں ہے. اس سے دنیاوی ثابت ہوتی. یہ حدیث اگر صحیح بھی ہوتی نا دنیاوی ثابت نہیں ہوتی. یہ حدیث جو ہے اس میں حجاج ایک راوی ہے. اب حجاج کون ہے یہ ثابت ہے. ایک ضعیف روایت میں آتا ہے حجاج بن اسود ہے. اس کی بنیاد پر حافظ صاحب کو لگی غلطی, انہوں نے میزان میں حجاج بن اسود لکھ دیا. حجاج بن اسود لکھ دیا کہ یہ منکرہ یہ مجہول ہے. حافظ ابن حجر نے بتایا کہ نہیں یہ ثقہ ہے. تو حجاج بن اسود تو ثقہ ہے لیکن یہ راوی حجاج بن اسود نہیں, یہ کوئی اور ہے, یہ پتہ مجہول ہے. تو اس وجہ سے یہ روایت نہیں. البانی نے اس کو صحیح کہا. شیخ البانی نے زابی کی جو ہے نا اس پر اعتماد کیا ہے. زابی نے حجاج بن اسود کہہ دیا تھا تو شیخ البانی نے اس پر اعتماد کیا, تحقیق نہیں کی. یہ آگے جی مسلم کی حدیث محمد رضی اللہ عنہ کی وضاحت سمجھتے صحیح ہے کہ نہیں. یعنی ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی آدمی مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے. یہ بھی بڑی مشکل باتوں میں سے. اس کو بھی کچھ لوگ البانی وغیرہ صحیح کہتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی روح کو لوٹانے سے مراد کیا ہے. پہلی تو یہ بات ہے کہ روح پہ نکلی پھر آئی نکلی آئی نکلی آئی, یہ کیا ہوا. یہ تو ہاں یہ تو مسئلہ عجیب ہوا. پھر یہ کہ یہ بھی اس وقت لوٹائی جائے گی جب قبر پر کوئی درود پڑے گا نا. علماء تو اس کو قبر کے بعد لے کے آئے. تو قبر پر تو درود پڑتا ہی کوئی نہیں, سارے ہونے کے بعد پڑھتے. قبر پر تو پرویز نہیں پڑا ہوگا. پرویز جو بادشاہ بیٹھا ہوتا ڈکٹیٹر, اس کے لیے جب جاتے ہیں تو کھولتے ہیں نا اجڑا دروازہ اندر چلا جاتا ہے, یا کوئی اور جو ہے زرداری جا کے پڑتا ہوگا. ہمارے لیے تو قبر کے کدھر دروازہ کھلتا ہے جی. جیسے علماء عرب تو قائل ہے بتاتے ہیں جی. اچھا مجھے بات کر دیں بھائی, ہمارے لیے ہم قبر پالنا نہیں جا سکتے, باہر اجڑے میں بات کریں, بات کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ تو دروازہ کوئی قبر پر کوئی جائے گا تو پھر اٹھائی جائے گی. اچھا تو قبر پر ہو بادشاہوں کے لیے وہ سعودی عرب والے کھولتے ہیں, عام لوگوں کے لیے کھولتے ہیں. ابن عبد الحادی اور دوسرے علماء نے یہی سب مراد دیا کہ قبر پر یہ مراد ہے. یہ حدیث میری تحقیق میں صحیح ہے, صحیح نہیں عرب کو صحیح کہتے ہیں نا, وہ تو بعد میں بات کریں گے. تو پہلے تو سیوطی ایک جلال الدین سیوطی نام کے ایک مولوی صاحب گزرے تھے, وہ حیات النبی کی گائے تھے, ان کے لیے حدیث بڑی پکی تھی. انہیں 18 جواب دی, کبھی یہ کبھی وہ کہ, لیکن ہے تو بڑی عجیب بات. اگر باہر سے بھی لٹائی جاتی ہے تو پھر لاکھوں آدمی سلام دے رہے ہیں تو لاکھوں دفعہ لٹائی جائے گی, ایک دفعہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ لٹائی گئی اور قیامت تک لٹائی گئی اور لاکھوں دفعہ. تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے جو امت میں کوئی اس کا قائل نہیں. یہ برزخی معاملہ ہے. تو برزخی معاملہ ہے, یہ اس میں صحیح ہے. اس میں یزید بن عبداللہ بن قصیر جو ہے یہ روایتیں کرتا ہے تابعین سے, تو یہ اس کی عام روایت تابعین سے. تو اس نے نہیں بتایا کہ یہ حدیث ابو ہریرہ سے سنیے کہ نہیں. جس روایت میں آتا ہے کہ اس نے ابو صالح سے سنی ہے ان کے شاگردوں سے, اس کی سند ضعیف ہے. نیز یہ کہتے ہیں کہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو دیکھا تھا تو وہ زندہ تھے. بھائی وہ تو معجزہ ہے, اس میں یہ کوئی نہیں لکھا ہو کہ وہ دنیا کی طرح زندہ تھے, وہ تو برزخی معاملہ ہے. ممکن ہے روح کو دیکھو اور وہ آپ بھی قبروں میں زندہ ہے. بالکل ہم مانتے ہیں کہ زندہ ہے لیکن برزخی زندگی ہے, دنیاوی زندگی نہیں ہے. سر وہ جو موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز وہ صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے, یہ بھی برزخی معاملہ ہے. وہ قائم یصلی کھڑے ہوئے تھے. کھڑے ہوئے تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نماز پڑھ رہا ہو اس کو حنفی مذہب میں سلام دینا جائز ہے کہ نہیں. ہمارے میں تو جائز ہے. نہیں ہم تمہارے جائز ہے. چلو آپ تو قبر پر جائیں گے, جب حجرہ کھولے گا دروازہ تو دے دیں گے. لیکن وہ جو ہے جو بریلی جو بندی ان کی نزدیک تو سلام دینے کے سلام جائز نہیں ہے نمازی کو, تو وہ نماز پڑھے. یا تو بتائیں کہ اس وقت وہ نماز پڑھے, آپ سلام پھیر دیا ہے, آپ ذکر کر رہے ہیں, آپ سلام دیں. بھائی اس خواہ مخواہ جو ہے یہ کرتے ہیں. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اور انبیاء برزخی طور پر زندہ ہے, برزخی. اور یہ بات حافظ ابن حجر نے بھی لکھی ہے اور یہ حافظ اور زابی نے بھی یہی بات فرمائی ہے. دونوں یہی کہتے ہیں کہ وہ برزخی زندگی دنیاوی زندگی نہیں. سمجھ آ رہی بات. بھائی میرا پروگرام ہو رہا ہے. جس طرح آپ نے اپنے بیان میں کہا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چیزوں سے محبت رکھتے تھے, بطور تبرک رکھتے تھے, تو کیا کوئی شخص کسی صحابی تابعی بزرگ والی چیزیں محبت سے اپنے پاس رکھ سکتا ہے؟ نہیں, صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز اگر کسی کے پاس ہے نا وہ رکھ سکتا ہے. بالکل. اگر کوئی بال ہے, کوئی آپ کے کوئی کپڑا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سے یہ بات ثابت ہے, کسی نے بھی نہیں کیا. ابوبکر صدیق کی طبقات رکھے ہو یا صحابہ کے بعد تابعین نے رکھے ہو. پھر بھی اگر کسی کے پاس کوئی صحابی کی بات ہے تو بھائی سمال کر کے گھر میں بڑی خوشی کی بات ہے, بتا بھی دیکھیں گے. ہاں جھوٹ ہوتا ہے. لاہور میں گیا نا, وہ لاہور میں شاہی مسجد لکھا ہے منسوب, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منسوب ہے. وہ احتیاط کی منسوب لکھتے ہیں. ہاں منسوب لکھتے ہیں, یعنی ان کی کوئی اصل نہیں, اصل نہیں, جھوٹی باتیں ہیں منسوب کی. سر یہ حدیث کہ روح لوٹا دی جاتی ہے, ہاں جی, اس کی علماء نے یہ بھی کہا کہ متوجہ کی جاتی ہے اور یہ برزخ کا معاملہ ہے. اب بات یہ کہ شیخ عبداللہ بن باز, شیخ البانی اور تمام علماء عرب جمہور اس حدیث کو حسن کہتے ہیں. اور اب تو روزہ شریف پہ انہوں نے یہ لکھ کے بھی لگا دیا, جعلی شریف کے اوپر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا ابوبکر یا عمر. اب لکھ کے لگا دیا انہوں نے, لکھ کے لگا دیا. اور باقاعدہ جب سعودی عرب کی اذان آتی ہے نا تو وہ روزہ شریف کے سامنے کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا ابوبکر, لائیو پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال اس میں تھوڑی سختی ہے. ہم نہیں کریں گے جی, آپ کا سوال ختم. ہم اس بارے میں کوئی نرمی نہیں کریں گے. ہمارا جو مطلب ہم نے بیان کر دی. اب اگر انہوں نے کہا تو ان سے دلیل پوچھے. ہمارے علم میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب قبر پر جاتے تھے نا تو یہ کہتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا ابوبکر, السلام علیک یا عمر, یہ کہتے تھے. اس لیے قبر پر جاتے, یہ سنن کبریٰ بیکی مسلم عبد الرزاق وغیرہ میں. تو میں بتاتا ہوں, اب وہ جاتے تھے قبر پر دروازہ کھول کے, باہر جو ہے نا اس کا ثبوت ہے. ہمیں کوئی اگر ثبوت پیش کر دے حجرے کے بعد تو پھر تو ہم کہیں گے لکھنا بھی جائز ہے, ورنہ سعودی عرب والوں نے یہ غلط کام کیا ہوا ہے. ان سے پہلے سعودی عرب والے اور تھوڑے غلط کام کرتے. ہاں یہ جو خانہ کعبے کے جو دروازے ہیں, ملک فات دربار, ملک فات, ماں ملک عبد العزیز, یہ جتنے جو تھے یہ ان کی بادشاہی کی کیونکہ مقدس تھی. کیا ایسے باہر ضرور پڑے نماز والا. اچھا سر, ایک بڑا انپورٹنٹ سوال ہے ساروں کے اعتبار سے. آج کل طاہر القادری صاحب دورہ صحیح بخاری اور مسلم کر رہے ہیں, اور یہ اس وقت بہت بڑا امتحان امت پہ آ پڑا ہے کہ وہ بخاری اور مسلم سے بد عقیدگیاں ثابت کر رہے ہیں, اور ابھی تک اس کا کوئی پرٹیکولر جواب سامنے نہیں آ رہا. ابھی صحیح مسلم کی چوتھی نشست میں انہوں نے یہ بات کی, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ 100 سال کا اگر عرصہ نکال دیا جائے
یہ 100 سال کا. اس سے پہلے جتنے انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں دیوبندی بریلوی سب ایک عقیدے کے تھے, اور آج بھی صرف گلف کے لوگوں کو نکال کے جو عرب, ترکی, شام, لبنان, مصر سب کے سب صوفیوں کو ماننے والے ہیں. یہ صرف 3-4% لوگ ہیں اور یہ 100 سال کا فتنہ ہے. پیچھے مہاجر مکی کے وہی عقیدے ہیں کہ جو بریلویوں کے عقیدے ہیں, لہٰذا اختلاف ختم کیا جائے. آپ یہ بتائیں کہ یہ اس وقت عام آدمی پریشان ہوتا ہے کہ دنیا میں 95% لوگ صوفیاء والے ماننے والے ہیں, تبلیغی جماعت ساری صوفیت کے اوپر بیس کرتی ہے. تو یہ صرف چند ایک لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا وسوسہ ہے, آپ یہ 95% کو چھوڑ کے 5% کے چل رہے ہیں. اس کو تھوڑا بریف کریں طائفہ منصورہ کے اعتبار سے. یہ بہت بڑا وسوسہ ہے لوگوں کو. یعنی اکثریت کا جو ہے نا تانا ہے, اکثریت کا. قرآن کریم آپ دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, تو ان سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں آتی. مثال کے طور پر رب فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وان تطع من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. اے نبی اگر تو اکثریت لوگوں کی اکثریت کی اطاعت کرے تو تجھے سیدھے راستے سے وہ گمراہ کر دے گا. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون. سورہ یوسف میں آتا ہے اکثر لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, ایمان بھی رکھتے ہیں اور مشرک ہوتے ہیں. وقلیل من عبادی الشکور, شاکر بندے تھوڑے. قرآن کریم سے آپ تاریخ دیکھ لیں, نبیوں کی تاریخ دیکھ لیں, ایسے بھی نبی آئے ہیں جن کا کوئی ایک امتی نہیں تھا. قیامت کے دن وہ نبی ایک آئے گا, کوئی امتی نہیں ہوگا. کسی کے ساتھ ایک دو امتی ہوں گے. سب سے زیادہ ہمارے نبی کی اور دوسرے کام کی مزہ ہوگی. یہ سب. تو یہ جو ہے سارے, اب میں آپ کو سناؤں ایک حدیث جو طاہر القادری کے لیے بھی بڑی پکی ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ہونے سے. قیامت کے دن رب العالمین اتنے غضب میں ہوگا جتنے غضب میں نہ کبھی پہلے ہوا نہ کبھی آئندہ ہوگا. اس دون سارے ڈرے ہوئے ہوں گے, ہم یہاں بھی ڈرے ہوئے. اس دن رب فرمائے گا یا آدم اخرج پاس کرنا, اے آدم یہ جو انسان کھڑے ہیں ساری مخلوق ہوگی, جن انسان سارے ہوں گے, اگلے پچھلے گورے کالے سب, مرد عورتیں سب ننگے کھڑے ہوں. رب فرمائے گا ان میں سے جہنمیوں کو علیحدہ کر. آدم علیہ السلام پوچھیں گے وما باس النار, اے رب جہنمی کیا ہے, کتنے ہیں؟ رب فرمائے گا من کل الف 999 ہر 1000 میں سے 999 جہنمی. ٹھیک ہے یاجوج ماجوج ہوگے, کتنے ہوں گے یاجوج ماجوج؟ خراب کر دو اسی کو بتا. بھائیو یعنی قیامت کے دن 1000 میں سے صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا. قیامت کے دن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہوا کہ 1000 میں سے صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا. پھر اس طرح صحیح مسلم کی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا, اسلام جو ہے وہ اجنبیوں میں آیا, اوپروں میں آیا, تھوڑے تھوڑے تھے, یعنی ایک دو ہر قبیلے میں سے ایک آدمی. تو سیعود غریبا, پھر اجنبی ہو جائے گا. فتوبى للغرباء, ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے جو اجنبی ہوں گے. بعض باتوں میں آتا ہے کہ النظام من القبائل, بعض میں آتا ہے یصلحون اذا فسد الناس, یہ شکل مانی ہے اپنی سیاح میں کہ وہ اصلاح کریں گے لوگ سارے فاسد ہو جائیں گے. بہت سی اس قسم کی. تو خلاصہ یہ ہے کہ بھائی جو اہل حق ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ طاہر القادری سے کہ چلو تم یہاں پنجاب میں زیادہ ہو, صوبہ سرحد میں تو دیوبندی زیادہ ہے, ہمارے علاقے میں دیوبندی زیادہ ہے, تو شریعت کے پیچھے چلو, پھر بریلوی کس لیے بنے ہوئے؟ ایران میں شیعہ زیادہ ہے. ایران میں شیعہ زیادہ ہے. بس یہ مجبور دیکھیں تو دنیا میں کافر زیادہ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں تو یعنی مختلف کسی علاقے میں دیوبندی زیادہ ہے, کسی میں بریلوی زیادہ ہے. دیوبندی بھی کم نہیں ہے, اب خاص طور پر مدرسوں وغیرہ کی وجہ سے بہت پھیل چکی ہے. تو طاہر القادری کا یہ استدلال. اب طاہر القادری کا یہ کہنا کہ 100 سال پہلے کوئی نہیں تھا. اگر اس کا یہ خیال ہے کہ 100 سال پہلے کوئی بھی دوسرا جو ہے وہ مذہب نہیں تھا, سارے بریلوی تھے, تو یہ جھوٹ ہے. کیونکہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہر دور میں رہے. شاہ ولی اللہ کے دور میں فاخر الہ آبادی کون تھے؟ الہ آباد سے جو آئے تھے, جنہوں نے فیضان کر کے نماز پڑھی تھی. اب جیسے رسالہ نجات لکھا ہے, میرے پاس فارسی میں رسالہ پڑھوا ہے جس میں کہتا ہے تقلید حرام ہے. جب اس کو لوگ مارنا چاہتے تھے تو اس نے کہا کہ مجھے مارتے کیوں دہلی میں, آپ نے کسی مولوی کے پاس لے جاؤ. لوگ لے گئے شاہ ولی اللہ کے پاس. شاہ ولی اللہ نے جب دیکھو سنا تو پتہ تھا بڑا عالم ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی. وہ لوگ چلے کے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا شاہ ولی اللہ سے کہ آپ کب شروع کریں گے؟ شاہ نے کہا میں شروع کرتا تو آج تو نہ بچتا, لوگ مجھے نہیں واپس کہتے. طاہر القادری صاحب انہیں کہیں, طاہر القادری کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تم جو ناچنے گانے کو جیز کرا دیتے ہو, میں نے خود ویڈیو دیکھی جس میں وہ سفید داڑھی والے پورے جو ہے نا وہ ناچ شرم نہیں آتی اور اوپر ویلے بھی دے رہے ہیں. پتہ نہیں ہم نے دیکھی کہ ہم اس کے اندر ہے دیکھنے کی اس میں. اچھا وہ تمہارے حنفی علماء نے تو, میرے پاس 2 جلدوں میں کتاب دیکھی جس میں لکھا ہے اس نے کہ رقص کرنا حرام ہے, سما اور رقص حرام. امام بریلوی نے احکام شریف میں لکھا ہے کہ قوالی ساز کے ساتھ حرام ہے. تو پھر یہ تم یہ بھی جلد کل تو تم یہ بھی کہو گے. یہ لکھا ہے کہ ایک بھائی نے ذرا سن لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جنگ جمل یا صفین میں فرمایا تھا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ مسلمانوں کے 2 گروہ میں لڑائی ہوئی اور دونوں کی شہداء جنتی ہوں گی. یہ حدیث مجھے کوئی پتہ نہیں ہے, یہ حوالہ بھائی پیش کریں گے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ علی رضی اللہ اقرب الی اللہ, میں تو دلیل کی مدد کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں اختلاف ہوگا, 2 گروہ بنیں گے, پھر ان میں سے ایک تیسری جماعت نکلے گی مارکا خارجیوں کی. فرمایا اس سے وہ گروہ جنگ کرے گا جو اقرب الی اللہ ہوگا, اور اسے علی رضی اللہ عنہ جنگ کی. اور یہ میں جو کہتا ہوں یہ اہل سنت کا منہج ہے. اور دوسری یہ بتاؤں کہ اس بات کا حضرت عائشہ کو پتہ کیوں چلا. بھائی آپ نے جو عائشہ کے ساتھ بات منسوخ کی ہے یہ ثابت نہیں ہو, ثابت نہیں ہو تو آپ کا مسئلہ نہیں ثابت نہیں ہوتا ہے. ہم تو ہمارا یہ عقیدہ دونوں شہداء جنتی ہے, اس میں تو کوئی ہمارے خلاف بات ہے نہیں.
وہ دونوں صحابہ تھے جنتی ہے اللہ کے فضل سے. لیکن یہ بات ہو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تو وہ نظر آتی ہے مجھے, میرا جو محدثانہ تجربہ ہے نا, مجھے یہ صاف جھوٹ نظر آتا ہے. اور یہ صحیح حدیث سنو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے جس پر ہوب کے کتے بھونکے گی. صحیح ہے یہ. جب عائشہ صدیقہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ جا رہی تھی ہوب سے, تو وہاں کتے بھونکے بہت زیادہ. یہ غیب کی خبر پوری ہوئی, ثابت ہوئی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے غیب بتایا تھا وہ جانتے تھے وہی کے ذریعے. تو عائشہ صدیقہ نے پوچھا کون جگہ فرمایا یہ ہوب ہے. انہوں نے کہا فرمایا مجھے تو حدیث یاد آ گئی, میں واپس آنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ مسلمانوں میں صلح کرا دی. یعنی مسئلہ صلح کا تھا, جنگ کا نہیں تھا. پھر جنگ ہوئی اور وہ پیشن گوئی پوری. سر ادھر یہ بتا دیں ناسبی کون ہوتے ہیں ہمارے ناسبی کافی ناسبی. میں یہ بتاؤں کہ ایک شیعہ ہے نا, شیعہ جو صحابہ کو برا کہتے ہیں, یہ بھی گمراہ لوگ. ایک ہے ناسبی جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتے ہیں, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے برا کہتے ہیں. ان میں سے فیض عالم صدیقی تھا جیل میں, اور اسی طرح قتل ہو گیا. اس طرح اور بھی ہے. یہ لوگ فیض عالم صدیقی نے لکھا ہے, میں پڑھا کہ نام نہاد خلاف علی کی نام نہاد خلاف. فیض عالم صدیقی کے ایک اور بتاؤں, فیض عالم صدیقی لکھا ہے امیر المومنین صاحب غار, پتہ نہیں کیا کیا, ابوبکر صدیق رضی اللہ. لکھا ہے امیر المومنین شہید محراب, پتہ نہیں کیا کیا, سیدنا عمر رضی اللہ. امیر المومنین ذو النورین, بڑی تعریف بیان کی. اب علی آئے, لکھا ہے علی حضرت علی. نیچے لکھا ہے اس کا باپ کافر تھا. پھر لکھا ہے میرے پاس کتاب موجود ہے, اس کا بھائی کافر تھا طالب. پھر لکھا ہے اس کا پیٹ بڑا تھا. پھر لکھا ہے اس کو خلافت کی خواہش تھی. پھر لکھا ہے اس کے دور میں 1 انچ بھی نہیں. یہ اس نے میرے خالد فیض عالم نہیں لکھا, یہ حکیم عبد الرحمان خلیق دونوں میں سے ایک لکھا. یہ دونوں ناسبی تھے. بہرحال وہ کتاب میرے پاس نہیں. تو قتل بھی ہو گیا. ہاں, تو بہرحال یہ جو علی مولا علی, نبی پاک نے فرمایا کہ میں جس کا مولا اس کا علی مولا. یہ صحیح ہے. من کو تو مولا فالی مولا, تو مولا علی سے جو مولا سے مراد مشکل کشا نہیں ہے بلکہ محبوب اور پیارا ہے. تو جو اس سے دشمنی رکھتا ہے برا کہتا ہے ناسبی ہے. یہ کچھ اہل حدیثوں جو منی میں گھسا ہے. بھائی ہم ناسبی ہیں, نشیاں ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں, سارے تابعین سے. نہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خدائی کرتے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی کافر وہی سمجھتے ہیں, جنتی سمجھتے ہیں, خالد المؤمنین سمجھتے ہیں. اور ساتھ ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کا جو جھگڑا ہوا اس میں خاموشی اختیار کرتے ہیں, سکوت کرتے ہیں. تابعین تبع تابعین اماموں سے محبت کرتے ہیں, کسی کی گستاخی نہیں کرتے. ہم نہ ناسبی ہیں, نہ راوی ہیں, نہ یزیدی ہیں, ہم صرف سنی ہیں. صحیح. تکفیری کون لوگ ہیں؟ جو مسلمانوں کو کافر کراتے ہیں, جو مسلمانوں کو کافر کراتے ہیں وہ تکفیری ہے. صحیح. جو کسی حکمران کو کافر کرتا ہے وہ تکفیری نہیں ہو سکتا. ممکن ہے حکمران اس میں اللہ کا قانون نہ پتہ, جو تاغوت بیٹھا ہو حکمران, لیکن آگے جو کہتا ہے کہ جو اس حکمران کو کافر نہیں کرا دیتا وہ بھی کافر, پھر جو اس کو نہیں کافر کرا دیتا وہ بھی کافر. سلسلہ یہ تکفیری لوگ ہیں. اور اس طرح کے تکفیری لوگ یہاں پر موجود ہیں, سوات میں, وزیرستان میں, افغانستان میں. اس قسم کے لوگ. ڈاکٹر عثمانی والے بھی تکفیری ہیں, ٹھیک ہے, وہ پارٹی بھی. جماعت المسلمین والے تکفیری ہیں. جماعت المسلمین والے میرے پاس ایک دفعہ آئے تھے نا, وہ کہتے ہیں آپ مسلم نہیں ہیں. میں نے کہا بھائی میں قرآن مانتا ہوں, حدیث مانتا ہوں, میں کسی جماعت کے ساتھ نہیں, نہ مرکزی میدان حدیث کے ساتھ, نہ لشکر طیبہ, نہ کسی پارٹی کے ساتھ, کوئی بیعت نہیں کی, کوئی رکنیت نہیں, غیر طرفدار ہوں. حدیثیں بیان کرتا ہوں, تم کہتے ہو کہ حدیث بیان کرنے والا محدث ہوتا ہے, تم مجھے مانتے ہو. بتاؤ میں مسعود کی بیعت نہیں کرتا, مسلم ہوں کہ نہیں؟ نے کہا مسلم نہیں. یہ جب اٹھے نا تو اس طرح کہتے ہیں اسلام. میں نے کہا دفعہ پیچھے ہٹا ہو, جب میں مسلم نہیں ہوں تو مجھے کیا سلام کرتا ہے؟ اچھا. بعد میں اس کو فتویٰ لگایا کسی دیوبندی بریلوی بعد میں, انہوں نے مارا ٹانگے کو مار کے تھا. بس یہ بھائی کچھ اس میں ایسا ہے جو میرے پاس آنا پڑے گا. تاغوت کے مسائل بہت نازک ہے. ایجنسی والے جو ہے نا مجھ سے کچھ نہ کچھ فتویٰ نکالنا چاہتے ہیں کہ جلدی کچھ. جس پر قرضہ ہو وہ جہاد پر جا سکتا ہے. ہاں, جہاد پر جا سکتا ہے بھائی. اگر اس پر قرضہ ہے تو قرضہ ادا کرے. مدرسے داخل ہو, ایک بڑا جہاد ہے, وہ جا کے پڑھے, بہت بڑا جہاد ہے. جی جی ٹھیک ہے جی. آپ بھائیوں سے اجازت دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت پر آپ کو مجھے ثابت قدم رکھے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے جو ہے باعث اجر بنائے. جزاکم اللہ خیر. آپ مجھے پانی پلا لیں. تو دیکھا میرے پیارے عزیز دوستوں, بہنوں اور بھائیوں, میں نے آپ لوگوں کو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی پوری ویڈیو دکھائی. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ نے پیروں فقیروں کے دین پر چلنا ہے یا اس دین پر چلنا ہے جو قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہے. امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں مجھے اپریشیٹ کر دیں. مجھے اپریشیٹ کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے, بس کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھ دیں گے تو مجھے حوصلہ افزائی ملے گی, مجھے اپریسیشن ملے گی, اور میں مزید اس طرح کی علمی ڈسکشن والی ویڈیوز آپ تک لاتا رہوں گا. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیوز بھی آپ کو, یہ والی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں, میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی. کمنٹ سیکشن میں صرف ماشاءاللہ لکھ دیجئے گا. جزاکم اللہ خیرہ.